बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 को छोड़ना हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी बन गया है। साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं और किस अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात करवाई गई? और सुहेल अफरीदी ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। ये हमारे टॉपिक हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 को छुड़वाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त मुतहर्रक हो चुकी है। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान और उनके बेटे पूरी दुनिया में इस वक्त अपना मुकदमा पेश कर चुके हैं और मुकदमा लड़ भी रहे हैं। आपको पता होगा कि जमाइमा खान ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ट्विटर के जो ओनर हैं एलोन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है और ये सोशल मीडिया का जितना आप ये सेटअप देखते हैं मैक्सिमम के ओनर वो खुद हैं। और दुनिया में जो टॉप ऑफ द लिस्ट गाड़ी बनाई गई, जो सैटेलाइट पे चलती पहली दफ़ा बनाई गई, वो गाड़ी भी उन्होंने बनाई। इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ओनर, बहुत बड़ा नाम एलोन मस्क, उसको बकायदा इस केस में एंटर करने की स्पेशल दरख्वास्त कर दी गई है कि जी बेगुनाह एक शख्स को डेथ सेल में रखा हुआ है और जिसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका। तमाम सियासी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये तो इस वक्त नाज़रीन जो मुझे लग रहा है ना, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हम किसी बड़े खूनी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। हमें इस वक्त अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और जो लोग इस लड़ाई में बरसरे इक़्तिदार हैं उनको एक कदम पीछे हटना चाहिए। दोनों तरफ से जलती हुई आग पर जो लोग पेट्रोल डाल रहे हैं या तेल डाल रहे हैं, वो इस मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते, इस अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। इस वक्त कोई ऐसा मसीहा एंट्री डाले जो इस आग के ऊपर पानी डाले, इसको ठंडा करे और ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि कोई बैरूनी ताकत मसीहा के तौर पर एंटर हो और वही खान को छुड़वा सकती है, क्योंकि इदारों ने फैसला कर लिया है कि खान की रिहाई नामुमकिन है। इदारे डट गए हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। अंदर से कुछ और आवाजें भी आ रही हैं नाजरीन कि जी माइनस खान आपसे डील हो सकती है। अगर खान एक साइड पे हो जाए और तहरीक इंसाफ अपना सेटअप चलाना चाहे, बनाना चाहे, तो डील हो सकती है, सेटिंग हो सकती है। ये हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रही। क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में ये वाहिद जमात है जिसके खान के अलावा बिल्कुल जीरो है। ये खान एक ही सिंबल का नाम है। अगर इस जमात से खान का नाम हटा दिया जाए तो जमात खत्म, जिस मर्जी नाम से नई जमात बनाए। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कबूल नहीं करने को तैयार। इसलिए हमें मिल बैठकर कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिससे अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल कर लिया जाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इस वक्त तमाम सियासी कैदी जितने भी हैं खान साहब के समेत, वो एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। आगे से भी दरवाजे बंद हैं, पीछे से भी बंद हैं। और मैं ये भी अपने तजिए से बता दूं कि जिन लोगों ने कोई मोहब्बत शफकत वाला हाथ रखना था और मामलात को तय करना था और एक कदम पीछे हटना था, उन्होंने अपने दरवाज़ों को अंदर से लॉक लगा लिया कि अब हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब आप देख लें कि तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर इस बात पर डट गए हैं। अब कोई एक आधा ऐसा दरवाज़ा तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू ये मामलात चलें, बेहतरी की तरफ जाएं और हल निकल आए।
لیکن لگ نہیں رہا ایسا ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت خان صاحب کے گرد بہت گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، 23 گھنٹے ان کو ڈیتھ سیل میں بند رکھا جاتا ہے اور بنیادی تمام سہولیات سے ان کو بالکل جو ہے نا آپ سمجھ لیں دور کر دیا گیا ہے۔ اور آج کل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب واک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اے آئی کی جنریٹ کی ہوئی تصویر ہے اور ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہے۔ خان صاحب کا تو آپ کو ایک جھلک کیا ایک بال بھی نہیں دکھایا جا رہا جب سے وہ جیل میں ہیں، جب سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی عام آدمی سے، اب تو ان کی فیملی سے بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اچھا ناظرین، لڑائیاں دو طرح کی چل رہی ہیں، ایک طرف رہائی کی لڑائی چل رہی ہے، دوسری طرف ملاقات کی لڑائی چل رہی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یار اللہ کے بندو، کم از کم ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کے جو سیاسی جو دوست ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کو تو کھولیں، ان کی ملاقاتیں تو ہونے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ زور زبردستی سے چیزوں کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم جب سکول میں پڑھتے تھے ہمیں ایک بات سکھائی جاتی تھی، مار نہیں پیار۔ سکول کے گیٹ پر لکھا ہوتا تھا، کلاس روم کے باہر لکھا ہوتا تھا، لیکن مار ادھر بھی پڑتی تھی۔ ابھی بھی چہرہ یہی دکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز بہترین ہے، جی معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے، ہم بڑا ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ہم پیار سے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف لکھنے کی حد تک ہے اور پڑھنے کی حد تک ہے۔ مار ہی مار ہے، پیار ہے ہی نہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس وقت میں ایک خونی جنگ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو سہیل افریدی نے کوہاٹ کے جلسے میں بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، یہ کوئی ہم اچھے راستے کی طرف نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا جی اب ہم کفن پہن کر آ رہے ہیں، یا ہم خان کو رہا کرائیں گے یا پھر آپ ہمیں مار دیں گے، یعنی رہائی یا موت۔ اور دوسرا نعرہ ہے آزادی یا موت۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں بارہا پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ افہام و تفہیم کی طرف جائیں۔ اچھا ناظرین، میں یہاں نا اپنا ایک تجزیہ دینا چاہتا ہوں، اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں ارباب اختیار کو مخاطب کر رہا ہوں جو اس ملک کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ چلیں ایسا کر لیں، خان کو آپ اور اس کے ساتھیوں کو، کیونکہ یہ سیاسی قیدی ہیں، آپ ان کو کسی بھی ڈیل کے تحت رہا کر دیں اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیں۔ پاکستان میں آپ 5 سال تک تو آ ہی گئے ہیں، فکس ہیں۔ تو یہ جو لوگ آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں نا، ان کو مائنس کریں، نہ کہ آپ خان کو مائنس کریں پی ٹی آئی سے، چھوڑیں ان کو، ایک علیحدہ کر دیں۔ ان لوگوں کو مائنس کریں، صدارتی نظام لے کر آئے، جس کو مرضی اس ملک کا صدر بنا دیں، بھلے جنہوں نے استثنا لیا انہی کو بنا دیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے۔ یہ جو سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں نا، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، ملک پیچھے جا رہا ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر لڑ رہے ہیں۔ لڑائی سے باہر نکلیں، میری یہ سجیشن ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو ملک ترقی کی راہ پر چل پڑے گا، اور ایک شخص کے ہاتھ میں کھلم کھلا اقتدار دے دیں۔ پتہ تو چلے یہ جتنے کرپٹ ٹولے ہیں نا، ان سب کو پکڑیں، ان کا احتساب کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ یہ آج کے پروگرام کا اہم ترین نقطہ ہے ناظرین۔ دوسری بات کہ سوشل میڈیا پہ 99% لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میکسیمم جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تھمبنیل پہ لکھ دیتے ہیں جی آج ایسے ہو گیا اور آج ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اتنی بڑی یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ سعد رضوی کی جنرل فیض حمید سے ملاقات، یہ پرانی ویڈیو ہیں، یہ چلا کر اوپر کچھ لکھ کر وہ یہ ویوز لینے کے لیے جھوٹ پھیلائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، سعد رضوی اور انس رضوی وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں، اللہ جانے وہ کہاں پہ ہیں، آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ آج تک
جب سے یہ دونوں بھائی منظر عام سے غائب ہوئے ہیں آج تک ایک بھی خبر ایسی باہر نہیں نکلی جو مصدقہ ہو۔ ہر بندہ کیا سرائیاں کر رہا ہے، ان کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے، ان کا نام بک رہا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن میں یہاں ارباب اختیار کو کہوں گا کہ ان یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں۔ یہ چھوٹے ہیں، یہ نادان ہیں، یہ استعمال ہو گئے ہیں، ان کی عمر نہیں ہے۔ ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، ان کی فیملیوں کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں، ان کو ایک دفعہ ریلیز کریں اور ان کا کرائٹیریا محدود کر دیں، لیکن خدا را جینے دیں، ان سے جینے کا حق نہ چھینیں۔ سوری۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی فیملیاں بھی سفر کر رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ وہ چشم و چراغ کدھر ہیں، جن کو خادم رضوی مرحوم نے بڑے ناز نخروں سے پالا، اور آج وہ بیچارے کس دلدل میں پھنسے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا را جھوٹ سے اجتناب کریں، عوام میں جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ اس پہ ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں اور اس پہ آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں امیج بھی خراب ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ بہرحال جی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ باتیں میرے پاس بہت ہیں لیکن پروگرام کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ہمارے پاس تھوڑا مختصر ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروا کر ایک اچھا جسٹس قائم کیا جائے، ایک اچھا پیغام دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو نئی لڑائی ملاقات کے پیچھے ہونے جا رہی ہے اس سے بچا جا سکے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے پاس ایک اچھا میسج چلا جائے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو فرنٹ فٹ پر آ کر مخالفت کر رہا ہو۔ ان کو عدالتوں سے ریلیف لینے دیں، عدالتوں کی طرف جانے دیں۔ کیا ہو جائے گا؟ پہلے اتنے بڑے نام اس دنیا میں اس ملک میں آئے، انہوں نے راج کیا، کہاں ہیں آج وہ؟ سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور ہم سب یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ذرا ماضی پہ نظر ڈالیں۔ سدا آپ نے نہیں رہنا اور سدا ہم نے نہیں رہنا۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔